अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। एज़ यूजुअली व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। अगर आप वॉइस की सूरत में भेजना चाहते हैं तो कोशिश करें कि ऐसी जगह पे रिकॉर्ड करें जहाँ पे कोई डिस्टॉर्शन ना हो या शोर ना हो। और गाइस, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप मेरे साथ इंटैक्ट हैं, इसी तरह आपको मेरे साथ इंटैक्ट रहना है। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं, ये अपलोड्स पसंद आती हैं, ये ऑडियो टिप्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ 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 इसको लाइक किया करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में शेयर किया करें। अच्छा, आज की जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पहली स्टोरी, और ये हमें कामरान कुरैशी साहब ने भेजी है। ये इस वाक़ये के अंदर अपने चचा का ज़िक्र करते हैं। ये बताते हैं कि जो इनके चचा हैं वो सक्कर शहर से आगे आप जाते हैं तो एक शहर आता है रोहड़ी, और रोहड़ी से भी तकरीबन 20 किलोमीटर कोई जगह है, वहाँ पे रहा करते हैं। ये बताते हैं क्योंकि इनकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं थी तो काफ़ी स्ट्रगल के बाद इनको अल्लाह अल्लाह करके एक जॉब मिली, यानी कि इनके चचा को एक जॉब मिली, और वो जो जॉब मिली थी वो इनके घर से तकरीबन 4-5 किलोमीटर के फासले पे थी और बेसिकली एक सीएनजी स्टेशन था। खैर, ये बताते हैं कि इनके पास क्योंकि ऑप्शंस लिमिटेड थे, तालीम इनके पास इतनी ख़ास थी नहीं, तो लिहाजा इन्होंने बेहतर ये समझा कि मैं वो जो सीएनजी स्टेशन है जहाँ पे मुझे जॉब ऑफ़र की गई है मैं वहाँ पे जॉब को ज्वाइन कर लेता हूँ, और इन्होंने वहाँ पे फ़ौरन से ज्वाइनिंग दे दी। अब ये जो फ्यूल स्टेशन होते हैं या ये जो सीएनजी पंप्स होते हैं, ये जो पेट्रोल पंप्स होते हैं, जहाँ तक मेरी मालूमात है यहाँ पे जो ड्यूटी हुआ करती है वो 24 घंटे की हुआ करती है। और ऐसे ही ये भी बताते हैं कि इनके जो चचा थे उनकी जो 24 घंटे की ड्यूटी हुआ करती थी उसके बाद 24 घंटे का ऑफ होता था। यानी फ़र्ज़ करें ये रात के 8 बजे से अगर जाते हैं तो अगले दिन रात के 8 बजे तक इनकी ड्यूटी हुआ करती थी, और फिर 8 बजे से अगले रात के 8 बजे तक इनकी छुट्टी होती थी। अब क्योंकि इनका जो घर था वो 4-5 किलोमीटर के फासले पे था तो ये कोशिश करते थे कि पैदल आएँ और पैदल जाएँ। उसकी वजह ये थी कि ज़ाहिर सी बात है अगर ये ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते या कोई रक्षा करते तो फिर दोबारा से वो पैसे वगैरह लग जाते, और इस तरह उनकी जो आमदनी थी उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है वो इनके ट्रांसपोर्टेशन की मद में चला जाता। खैर, बहरहाल इनके पास क्योंकि ऑप्शंस लिमिटेड थे तो लिहाजा ये जॉब करते रहे, और इनकी जो टाइमिंग थी वो रात के 8 बजे से अगली रात 8 बजे तक थी। खैर, बहरहाल ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो इनके चचा थे वो जॉब पे गए, और जब वो जॉब पे गए तो इनको कहा गया कि जो अगले शिफ्ट में आने वाला बंदा है वो थोड़ा सा लेट आएगा क्योंकि उसके घर में कोई प्रोग्राम है। यानी कि 24 घंटे तो इनको ड्यूटी करनी थी, उन 24 घंटों के अलावा भी इनको 3 घंटे मज़ीद वहाँ पे रुकना था। खैर, बहरहाल ये वहाँ पे चले गए और 3 घंटे इन्होंने इजाफी वहाँ पे दे दिए। अब तकरीबन रात के 11 बजे का टाइम था। ये अपने सीएनजी स्टेशन से निकले। 4 या 5 किलोमीटर का सफ़र था जो आमतौर पे 1 घंटे में तय हो जाता था। अब क्योंकि रात के 11 बज रहे थे तो इन्होंने ये सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ, शॉर्टकट वाला जो रास्ता है उसको अपना लेता हूँ, और ऐसा ही हुआ कि ये शॉर्टकट रास्ते से निकल गए। अब ये जो शॉर्टकट रास्ता था उसके बारे में बताते हैं कि शॉर्टकट रास्ते से जब आप जाते थे तो रास्ते में कब्रिस्तान आता था, और कब्रिस्तान के दोनों तरफ कब्रें मौजूद थीं, बीच में एक रास्ता जा रहा था। उस रास्ते से गुज़रते थे तो इनका जो घर है वो जल्दी आ जाया करता था। अब जब ये कब्रिस्तान के अंदर एंटर हुए तो तकरीबन 11:15 या 11:30 बजे का टाइम हो रहा था। जैसे ही ये एंटर हुए तो इनको अंदाज़ा हो चुका था कि दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं है और मुकम्मल तौर पे तारीकी छाई हुई है। तो पहले तो इन्होंने ये सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि लंबा ही रास्ता ले लेता हूँ क्योंकि मैं शायद यहाँ से जा नहीं सकूँगा। लेकिन इन्होंने जब घड़ी की तरफ देखा तो इन्होंने सोचा कि रात के इस पहर में अगर मैं लंबा रास्ता लूँगा तो घर और देर से पहुँचूँगा, लिहाजा अल्लाह का नाम लेता हूँ, सीधा चलना शुरू करता हूँ। खैर, ये अल्लाह का नाम लेके सीधा सीधा जो कब्रिस्तान के बीच में से रास्ता गुजरा था वहाँ से चलना शुरू हो गए। अब ये जैसे जैसे आगे जा रहे थे तो इनको ऐसा महसूस हुआ जैसे कि जो लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा है, यानी उल्टे हाथ पे जो कब्रें मौजूद हैं, वहाँ पे 3-4 लोग हैं जो लंबे लंबे से हैं और किसी कब्र के पास खड़े हुए हैं। बज़ाहिर देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे शायद कोई जनाजा है वो आया हुआ है और उसकी तदफीन की जा रही है। पहले तो ये तज़ब्बुज़ का शिकार रहे, लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इस जनाजे में शामिल हो जाऊं, क्योंकि अगर किसी मुसलमान की तदफीन की जा रही हो, आप उसके साथ शामिल हो, 40 कदम चलें या उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें तो आपके लिए आखिरत में इसका सामान होता है। तो यही सोचते हुए इन्होंने सोचा कि मैं वहाँ चला जाता हूँ, जाके पूछ लेता हूँ किसका इंतकाल हुआ है और ताज़ियत कर लेता हूँ और इस जनाजे में शामिल हो जाता हूँ। खैर, ये बताते हैं कि जैसे ही मैं उस तरफ जाने लगा तो वो जो 4 लंबे लंबे से आदमी थे
جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا جیسے کہ وہ مجھے بول رہے ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ یا یہاں سے ہٹ جاؤ، لیکن میں نے ان کے اشارے کو اگنور کیا کیونکہ میری نیت سراسر تعزیت والی تھی اور میں اس جنازے میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ خیر جیسے ہی مزید آگے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ چاروں جو ہیں ان کے آگے بھی 2 لمبے لمبے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے جو منہ ہیں وہ نیچے کی طرف ہیں۔ بظاہر دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ کسی قبر کی کھدائی کر رہے ہیں۔ اب ان کو یقین ہو چلا تھا کہ یقیناً یہ کوئی تدفین ہو رہی ہے اور میں اس میں ضرور شامل ہوں گا اور دعائیں مغفرت کروں گا۔ ان کی نیت تو جو ہے وہ نیکی پہ مبنی تھی، لیکن بہرحال یہ جیسے ہی مزید آگے بڑھے تو باقاعدہ وہ جو لمبے لمبے سے 4 لوگ تھے انہوں نے ان کو غصے سے کہا کہ یہاں سے جاؤ اور اپنے کام سے کام رکھو۔ اب جب انہوں نے یہ غصہ دیکھا یا اس طرح کا ایٹیٹیوڈ دیکھا تو یہ تھوڑا سا گھبرا گئے اور ڈرنے بھی لگے۔ خیر انہوں نے سوچا کہ اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں مزید آگے جاؤں، کیونکہ اگر میں آگے گیا تو ہو سکتا ہے مجھے نقصان پہنچائیں۔ اب یہ تیزی سے راستے پہ چلتے ہوئے قبرستان سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک تجسس ان کے دل میں موجود تھا کہ آخر یہ لوگ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ میرے خیال میں یہ ٹوٹل 6 لوگ تھے اور نارملی عام طور پہ کسی جنازے میں 6 لوگ یا 8 لوگ نہیں ہوا کرتے۔ عام طور پہ جنازوں میں کافی زیادہ تعداد میں لوگ ہوا کرتے ہیں۔ خیر بہرحال دور سے دیکھنے پہ ان کو یہ جنازہ ہی لگ رہا تھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ میں سیدھا اپنے راستے پہ چل رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ قبرستان ختم ہونے سے پہلے ایک دفعہ مڑ کے ضرور دیکھوں گا، اور ایسے ہوا کہ جب یہ قبرستان کے گیٹ کے قریب پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ ایک دفعہ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہوں تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے پلٹ کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو 4 لوگ موجود تھے وہ بھی، اور جو لوگ قبر کے اندر اترے ہوئے تھے یا قبر کھود رہے تھے وہ بھی، یعنی ٹوٹل 6 کے 6 جو لمبے سے آدمی موجود تھے، 6 کے 6 لوگوں نے قبر کی طرف منہ کیا ہوا ہے اور ایسا لگ رہا ہے بظاہر کے کچھ کھا رہے ہیں۔ اب کیونکہ اندھیرا بہت تھا تو جتنا مجھے نظر آ سکتا تھا میں نے اسی حساب سے اندازہ لگایا، اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ قبر کے اندر منہ کر کے کچھ کھا رہے ہیں۔ اور جب میں نے یہ دیکھا تو میری سمجھ نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو لوگ جو تدفین میں آئے ہوئے ہیں یا کسی جنازے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو آخر یہ قبر کے نیچے جھک کے یا قبر کی طرف جھک کے ایسی کیا چیز ہے جو کھا رہے ہیں۔ اب یہ بہت سارے سوالات تھے جو اس چھوٹے سے سفر میں ان کے ذہن میں آ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ میں باہر نکلتا ہوں، اگر کوئی مجھے نظر آ گیا تو میں اس کو ضرور بتاؤں گا کہ یہاں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ خیر یہ قبرستان سے جیسے ہی باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ 2-3 لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، جو نارملی گاؤں وغیرہ کے لوگ تھے اور بائک پہ کھڑے ہوئے اپنی جو بھی ڈسکشن تھی وہ کر رہے تھے۔ خیر جیسے ہی یہ ان لوگوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے پورا کا پورا قصہ ان لوگوں کو سنایا اور کہا کہ قبرستان میں 4 یا 6 لمبے لمبے لوگ موجود ہیں اور وہ کسی قبر کی کھدائی کر رہے ہیں، اور کھدائی کرنے کے بعد وہاں سے کچھ کھا رہے ہیں۔ اب جو باہر لوگ موجود تھے انہوں نے بھی یہ سنا تو بڑا حیران ہوئے، اور ان سب لوگوں نے سوچا کہ ہم دوبارہ قبرستان چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ یہ 3 کے 3 لوگ جب واپس قبرستان میں آئے تو وہاں پہ یہ لوگ جب قریب پہنچے تو ادھر کوئی بھی موجود نہیں تھا، البتہ ایک قبر تھی جو کھدی ہوئی تھی اور اس کا دور سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ جیسے وہ کھودی گئی ہے۔ خیر یہ لوگ لائٹ جلاتے ہوئے جیسے تیسے جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے جو منظر دیکھا وہ دل ہلا دینے والا منظر تھا، اور یہ دیکھ کے ان سب کے اوسان خطا ہو گئے، یہ لوگ خوف کا شکار ہو گئے اور ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب یہ لوگ کیا کریں۔ ان کے چچا بتاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ جو قبر تھی جہاں پہ کھدائی کی گئی تھی وہاں پہ صرف ایک سر ہے جو پڑا ہوا ہے، اور اس سر کا جو باقی حصہ ہے یا باقی جسم ہے وہ باقاعدہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے نوچ نوچ کے کھایا ہے، اور اس کے قریب و جوان میں بہت سارا خون پڑا ہوا تھا اور گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ یہ منظر دیکھنے کے بعد یہ 3 کے 3 لوگ جیسے تیسے کر کے باہر کی طرف بھاگے، اور جیسے ہی باہر کی طرف آئے تو ان سب کو ایسا لگنے لگا جیسے کہ کوئی ہے جو ان لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ بہرحال یہ جیسے تیسے کر کے بھاگے، آیت الکرسی ان لوگوں نے پڑھنا شروع کی اور یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ لوگ اپنے گھروں کو پہنچے تو ان سب لوگوں کو شدید بخار ہو چکا تھا، اور یہ تینوں کے تینوں لوگ تقریباً 1 ہفتے تک شدید بیمار رہے، اور اس دورانیے میں ان لوگوں نے جو قریبی امام صاحب تھے، عالم دین تھے، ان سے بھی رابطہ کیا۔ وہ جو عالم دین تھے انہوں نے جب پوری بات سنی تو اس کے بعد اگلے دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے جو حلقہ احباب کے لوگ تھے ان کے ساتھ اس قبرستان میں گئے، اور جب اس قبرستان میں گئے وہاں پہ پورا چیک کیا تو وہاں پہ نہ کوئی ایسی گردن موجود تھی، نہ ایسا کوئی گوشت موجود تھا، نہ خون کے نشانات موجود تھے، نہ ایون کہ وہاں پہ کوئی قبر کھدی ہوئی تھی۔ خیر جب یہ امام صاحب واپس آئے تو انہوں نے ان سب لوگوں کو بتایا کہ آپ نے جو بھی منظر دیکھا تھا وہ بیسیکلی جنات کی طرف سے آپ کو منظر دکھایا گیا تھا۔ اب آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آئندہ کبھی بھی اس راستے سے جانا نہیں ہے، نہ آنا ہے، اور خاص طور پہ رات کے ٹائم میں آپ کو بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ رات میں دوبارہ وہاں پہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی منظر آپ کو نظر آئے
اور آپ لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ جو بھی ہدایت وغیرہ امام صاحب نے دی تھیں ان ہدایت پہ ان سب لوگوں نے عمل کیا، اور اس کے بعد سے اس راستے سے جانے اور آنے سے ان لوگوں نے پرہیز کرنا شروع کر دیا۔ اور خاص طور پہ اپنے چچا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کے چچا نے اس کے بعد سے کسی دوسری جاب کی تلاش شروع کر دی، اور اتفاق سے ان کو ایک ہفتے کے اندر اندر دوسری جاب مل گئی، اور جیسے ہی ان کو دوسری جاب ملی تو انہوں نے جو پرانی جاب تھی اس کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو قبرستان وہاں پہ موجود ہے اس کے بارے میں بہت سے قصے اور کہانیاں آج بھی مشہور ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی وہ وہاں سے جاتے ہیں یا آتے ہیں، خاص طور پہ لیٹ نائٹ، تو ان کا سامنا لازمی طور پہ اس طرح کی مخلوقات سے ہوا کرتا ہے۔ اچھا، آج کی جو دوسری اسٹوری ہے یہ لیاقت صاحب نے بھیجی ہے، اور یہ بتاتے ہیں کہ ان کا بنیادی طور پہ جو تعلق ہے وہ اولڈ سٹی ایریا سے ہے۔ اولڈ سٹی ایریا جو کراچی کے رہنے والے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ بیسیکلی یہ لیاری کہلاتا ہے، اور ان کا جو کاروبار ہے وہ اتفاق سے لیاری کے اندر ہی موجود ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ جو فرنیچر مارکیٹ ہے اس میں سمجھنے کے کافی حد تک حصہ جو ہے یہ اس کے مالک ہیں۔ یہ جو واقعہ ذکر کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں 2016-17 کی بات ہے کہ ان کا جو مارکیٹ تھی، یعنی پوری مارکیٹ کے تو ظاہر سی باتیں مالک نہیں ہیں، لیکن وہ جو مارکیٹ کا بڑا حصہ ہے وہ ان کے پاس ہے، اور ان کی مارکیٹ کی پالیسی یہ ہے کہ یہ لوگ چاروں طرف سے اس کو لاک کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ 3-4 گارڈز ہیں، ان کی ڈیوٹی رکھی جاتی ہے تاکہ یہاں پہ مال وغیرہ چوری نہ ہو یا ڈکیتی کا جو گمان ہے وہ کم سے کم ہو سکے۔ اب جن لوگوں کا تعلق کراچی سے ہے یا لیاری سے ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ خیر، قصہ مختصر یہ بتاتے ہیں کہ 2017-18 میں اس طرح سے ہونا شروع ہوا کہ جو ان کے گارڈ تھے یا جو بھی وہاں پہ ڈیوٹی دیا کرتے تھے، یا خاص طور میں جو رات میں ہوا کرتے تھے، انہوں نے رپورٹ کرنا شروع کیا کہ یہاں پہ ان لوگوں کو، حالانکہ بلڈنگ یا جو پوری مارکیٹ ہے چاروں طرف سے لاک ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو محسوس ہوتا ہے یا ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی موومنٹ ہے جو اندر کی طرف سے ہو رہی ہے، یا کوئی گزر رہا ہے یا کوئی آ رہا ہے یا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ ان کے گارڈ بتایا کرتے تھے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بچوں کے کھیلنے کی مارکیٹ کے اندر سے آواز آ رہی ہے، حالانکہ مارکیٹ چاروں طرف سے بند ہے، چاروں طرف گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ایسا گمان ہوتا ہے جیسے کوئی عورت ہے جو ان کو اکثر نظر آتی ہے۔ اب جب گارڈز نے اس طرح کی باتیں رپورٹ کرنا شروع کی تو نارملی آپ کو پتہ ہے جو مالکان ہوتے ہیں یا جو سیٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ اتنی آسانی سے ٹرسٹ نہیں کرتے۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی یہ باتیں بنا رہے ہیں، یہ ان کے لیم ایکسکیوزز ہیں، یا یہ ان کی جان بوجھ کے کی جانے والی سازش ہے تاکہ ان کا جو کام ہے وہ کم سے کم ہو سکے، یا یہاں سے ان لوگوں کی ڈیوٹی جو ہے اس کو چینج کیا جا سکے۔ شروع میں جب بھی گارڈ اس طرح کی باتیں ان کو بتاتے تھے تو یہ ٹوٹل اگنور کر دیتے تھے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا یہ سب جھوٹ باتیں ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک مارکیٹ جس میں لمیٹڈ دکانیں ہیں، چاروں طرف سے سراؤنڈڈ ہے، گارڈ موجود ہیں، کسی کے آنے یا جانے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، وہاں پہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی موومنٹ محسوس ہو۔ بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ جب مسلسل اس طرح کی شکایت موصول ہونا شروع ہوئیں تو انہوں نے جو سیکیورٹی پرووائڈنگ کمپنی تھی، یعنی جس کے یہ گارڈ ہائر کیے ہوئے تھے یا جن گارڈز کو رکھا گیا تھا، ان کی مینجمنٹ سے رابطہ کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ بھئی یہ جو آپ کے گارڈز ہیں یا جو بھی یہاں پہ موجود ہیں یہ کچھ عجیب طرح کی باتیں کر رہے ہیں جن پہ ٹرسٹ کرنا ناممکن ہے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو چینج کر دیں، اور اگر آپ چینج نہیں کریں گے تو ظاہر سی باتیں ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ جو تھرڈ پارٹی تھی، جو سیکیورٹی پرووائڈنگ کمپنی تھی یا جن کے گارڈز جو تھے ان کے پاس موجود تھے، تو انہوں نے ظاہر سی باتیں وہ نہیں چاہتے تھے اپنے کلائنٹ کو خراب کریں، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو حیدرآباد کے کچھ گارڈز تھے ان کو یہاں پہ بلا لیا، اور ان کے جو گارڈ یہاں پہ موجود تھے 4-5 ان کو وہ حیدرآباد بھیج دیا۔ اب جب نئے گارڈز آ چکے تھے تو یہ بھی مطمئن تھے، انہوں نے سوچا کہ انشاءاللہ معاملات صحیح ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا خیال تھا جو پرانے گارڈز ہیں وہ یقیناً کوئی نہ کوئی لابی بنا رہے ہیں یا کوئی اس طرح کا جو ہے چاؤس کریٹ کر رہے ہیں، یا ان کے کچھ اپنے مقاصد ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں۔ خیر، قصہ مختصر اس طرح سے ہوا کہ جو نئے گارڈز آئے انہوں نے 4-5 دن ہی گزارے تھے کہ ان کی طرف سے بھی اس طرح کی شکایت موصول ہونا شروع ہوئیں، یعنی ان کا جو سینئر گارڈ تھا وہ ان کے جو مالک تھے ان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ بھائی ہم لوگ رات میں کھانا لے کے جاتے ہیں تو ہمارا کھانا غائب ہو جاتا ہے، کبھی ہم لوگ اندر ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ باہر سے کوئی جھانک رہا ہے، جب ہم باہر آ کے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اندر کوئی موجود ہے، کبھی بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ واش روم کے اندر کوئی موجود ہے۔ اب یہ جو دوبارہ شکایت کی گئی تو اس پہ بھی ان کی طرف سے یہ رسپانس تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب آپ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں اور یہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ان باتوں کا۔ لیکن یہ جو گارڈز تھے جو نئے آئے تھے یہ بڑے سینئر گارڈز تھے، اور انہوں نے پھر اپنی مینجمنٹ کو کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پہ اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور یہاں کے جو مالک ہیں یا یہاں کے جو دکان والے ہیں وہ ان سب چیزوں کو ماننے کو یا ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، لہٰذا ہم کچھ دن اور دیکھیں گے، اگر اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے تو یقیناً ہم یہاں سے چلے جائیں گے یا چھوڑ دیں گے۔
اب ایک عجیب سی سچویشن کریٹ ہو چکی تھی. تو یہ جو صاحب ہیں جن کی یہ مارکیٹ میں دکانیں تھیں یا جو بہت بڑے کوئی مطلب سمجھ لیں کہ امیر کبیر آدمی ہیں، تو انہوں نے ایک کام کیا. انہوں نے سوچا کہ اگر یہ گارڈ بول لیں، پچھلے والے گارڈ بھی بول لیتے، تو یقیناً کچھ نہ کچھ ہوگا. اور مجھے کنفرم کرنے کے لیے ایک کام کرنا چاہیے کہ ان کے گھر میں ایک لڑکا تھا جس کا نام عمران تھا. اب بیسکلی عمران جو تھا وہ ان کا نہ بھائی تھا، نہ ان کا بیٹا تھا، نہ ان کا فیملی ممبر تھا، بلکہ بچپن میں انہوں نے کسی پلیٹ فارم سے اس کو حاصل کیا تھا. اس کے ماں باپ نہیں تھے تو انہوں نے شروع سے اس کو پالا تھا. آپ سمجھ لیں کہ ان کے سگے بھائیوں کی طرح تھا اور ان کے لیے بہت لاڈلا تھا، ان کا بہت محسن تھا. اور وہ جو لڑکا ہے وہ بھی ان سے بہت محبت کیا کرتا تھا. خیر، جب انہوں نے اس کو یہ ٹاسک دیا کہ تمہیں اب یہ جو مارکیٹ ہے یہاں پہ رات میں رکنا ہے، 1 ہفتے تک رک کے دیکھنا ہے، اور جو بھی معاملات آتے ہیں یا جو بھی واقعات پیش آتے ہیں یا جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا تمہیں ہمیں رپورٹ کرنا ہے. اب عمران صاحب جو ہے وہ جذبے سے بھرپور تھے، جوان بھی تھے اور تھوڑا باڈی بلڈنگ وغیرہ بھی کیا کرتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے بھائی، میں چلا جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں. اور جب وہ آئے تو ایک دن تو ان کا بالکل سکون سے گزر گیا اور وہ بڑے خوش ہوئے کہ بھائی میرا دن بڑا سکون سے گزرا ہے، یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو گارڈز وغیرہ بولنے ہیں سب غلط ہے. خیر، اگلے دن ایسا ہوا کہ یہ گارڈز کے ساتھ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور رات کے تقریباً 2:45 یا 3 بجے تک کا ٹائم تھا کہ وہ جو گرل لگی ہوئی تھی وہاں سے ان کو محسوس ہوا جیسے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے، یعنی کوئی مارکیٹ کے اندر موجود ہے اور باقاعدہ اس کے قدموں کی آواز جو ہے وہ ان کے کانوں میں محسوس ہو رہی ہے. بہرحال جیسے جیسے وہ آواز بڑھتی چلی آ رہی تھی، یہ جو لڑکا عمران تھا اس کو یقین ہو چلا تھا کہ کوئی نہ کوئی اندر موجود ہے. اب وہ جو گارڈ تھے وہ سامنے موجود تھے، وہ اس کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے اور یہ سمجھا کہ شاید یہ اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں یا ان کا کوئی بندہ اندر موجود ہے جو اس کو ڈرانا چاہ رہا ہے. خیر، یہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور وہاں سے جو گرل تھی یعنی اندر کا جو حصہ نظر آتا تھا اس نے جھانکنا شروع کیا. اور جب اس نے اندر کی طرف دیکھنا شروع کیا تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اندر کی طرف بہت زیادہ اندھیرا ہے اور اندھیرے کے اندر ہی کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. اور جب میں نے مسلسل غور کرنا شروع کیا اور اس طرف ٹارچ مارا تو میں نے دیکھا کہ ایک وجود ہے، جیسے کہ شاید کسی عورت کا وجود ہے. اور وہ جو عورت ہے وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ہماری طرف، یعنی جو باہر کی طرف ایگزٹ ہے اس طرف آ رہی ہے. اس کے بال جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں، اس نے وائٹ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو اس کے پاؤں ہیں وہ جلے ہوئے سے ہیں یا کالے سے ہیں. خیر، جب عمران نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا تو اس کو خوف محسوس ہوا اور اس نے ان گارڈز کو بتایا کہ وہاں پہ کوئی عورت موجود ہے. اور جیسے ہی وہ سارے گارڈ اٹھے انہوں نے لائٹ مار کے دیکھا تو وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا. خیر، یہ ٹائم گزر گیا. یہ پہلا واقعہ تھا جو عمران کے سامنے ہوا تھا. اس کے بعد 2-3 گھنٹے مزید گزر گئے. تقریباً 5-5:15 بجے کا ٹائم تھا اور ابھی فجر کی اذان ہونے میں ٹائم باقی تھا. عمران کو محسوس ہوا کہ اس کو واش روم جانا چاہیے. اب وہ واش روم چلا گیا. اب جتنے بھی گارڈ تھے وہ چائے وغیرہ پی رہے تھے یا ناشتہ کرنے میں مصروف تھے اور عمران اکیلا واش روم میں موجود تھا. خیر، عمران جب واش روم کے اندر تھا تو اس کو ایسا لگا جیسے باہر سے کوئی ناک کر رہا ہے یا دروازہ بجانے کی کوشش کر رہا ہے. خیر، پہلے عمران سمجھا کہ شاید گارڈ میں سے کوئی ہے جو اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، تو یہ بولنے لگا بھائی نہیں کرو یا ہٹ جاؤ پیچھے. جب مسلسل آواز آنے لگی تو عمران کی خوف میں اضافہ ہوا اور اس کو ڈر لگنے لگا. خیر، اس نے جیسے تیسے کر کے واش روم سے فری ہو کے دروازہ کھولا اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ اس سے چند قدم کے فاصلے پہ ایک عورت ہے جو کھڑی ہوئی ہے اور اس کو دیکھ کے مسکرا رہی ہے. اچھا، یہ جو عورت تھی یہ اس پچھلی عورت سے ذرا مختلف تھی. یہ بتاتا ہے کہ اس نے شاید کوئی کالے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ مکمل طور پہ نظر آ رہا تھا. دیکھنے میں بظاہر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بوڑھی عورت ہے اور مجھے دیکھ کے مسکرا رہی ہے. جیسے جیسے وہ مسکرا رہی تھی عمران کے چہرے پہ خوف کے تاثرات جو ہے وہ نمایاں ہوتے چلے آ رہے تھے اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت بری طرح ڈر چکا ہے. عمران مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور مسلسل خوف اس کے چہرے پہ طاری تھا. اب عمران سوچ رہا تھا کہ میں کیسے یہاں سے نکلوں یا اس راستے کو کراس کروں کہ میں باہر کی طرف جا سکوں. اسی دوران وہ ایک دم سے پلٹا اور اس نے بھاگنا شروع کیا. اور جیسے ہی اس نے بھاگنا شروع کیا تو وہ بتاتا ہے کہ حالانکہ وہ عورت مجھ سے 10 قدم کے فاصلے پہ تھی، لیکن جیسے ہی میں مڑا ہوں مشکل سے 1 سیکنڈ مجھے لگا ہوگا مڑنے میں. اس دورانیے میں وہ جو عورت تھی ایسا لگا جیسے فلوٹ کرتی ہوئی یا اڑتی ہوئی یا لیویٹیٹ کرتی ہوئی ایک دم اس کے برابر میں آ گئی ہے اور اس کی گردن پکڑ لی ہے. اور جیسے ہی اس عورت نے اس کی گردن پکڑی تو اس کے اوپر ایک خوف طاری ہو چکا تھا. اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی. خیر، جیسے تیسے کر کے اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور جیسے جیسے آیت الکرسی پڑھ رہا تھا تو بظاہر لگ رہا تھا کہ اس کی جو گرپ ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور آہستہ آہستہ کر کے جب اس نے زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو بالآخر وہ جو عورت تھی اس نے اس کو مکمل طور پہ چھوڑ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے واپس اندھیرے کی طرف چلی گئی اور غائب ہو گئی.
بہرحال جیسے تیسے کر کے یہ باہر نکلا، اور جب یہ باہر نکلا تو اس کی حالت غیر ہوئی ہوئی تھی۔ یہ جیسے تیسے گارڈز کے پاس پہنچا اور ان کو ساری سچویشن سے آگاہ کیا۔ خیر اس کی حالت بری ہو چکی تھی اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو شدید بخار ہو چکا ہے۔ تو وہ جو گارڈز تھے انہوں نے ان صاحب کو رابطہ کیا، ان کو بتایا کہ جو آپ کا بھیجا ہوا بندہ تھا، یہ جو عمران تھا، اس کو کوئی عورت نظر آئی ہے اور اس کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو چکی ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جیسے تیسے کر کے صبح ہوئی، اور صبح وہ جو مارکیٹ کے جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے وہاں پہ آئے، اور جب انہوں نے اپنے کانوں سے عمران کی باتوں کو سنا اور اس کے ایکسپیرینس کے بارے میں جانا، تو ان کو یقین ہو چلا کہ یقیناً یہاں پہ کوئی اس طرح کے معاملات ہیں جو موجود ہیں۔ پھر وہاں پہ جو قریبی مسجد تھی وہاں کے امام صاحب سے رابطہ کیا گیا، اور انہوں نے اپنے کسی استاد سے رابطہ کیا، اور وہ جو ان کے استاد تھے انہوں نے آ کے اس پوری مارکیٹ کا جائزہ لیا اور کہا کہ یہاں پہ مختلف قسم کے جنات اور ان کے قبیلے موجود ہیں جن کو یہاں سے ہٹانا تقریباً ناممکن ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ مغرب سے پہلے اس مارکیٹ کو بند کر دیا کریں اور مغرب سے فجر تک اس مارکیٹ کو خالی رکھا کریں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا تھا ہم نے ویسے ہی کرنا شروع کر دیا۔ مغرب سے فجر تک ہم اس کو خالی رکھتے تھے۔ جو بھی ہمارا کام تھا ہم کوشش کیا کرتے تھے کہ صبح 10 بجے سے شام 5 یا 6 بجے تک مکمل کر لیں، اور آہستہ آہستہ کر کے اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کی عادت بن گئی۔ آج بھی ایسا ہی ہے کہ وہ مارکیٹ ہے جو واحد مارکیٹ ہے اور مغرب کی نماز سے کچھ پہلے بند کر دی جاتی ہے۔ آج بھی وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی پریزنس شو ہوتی ہے، اس طرح کی مخلوقات موجود ہیں۔ تو گائز امید کرتا ہوں آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور دعا میں رکھیں اللہ مجھے صحت دے، زندگی دے، کامیابی دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔